जियो शान से। जियो शान से। अस्सलाम वालेकुम। आइए जरा अपने उसी रिवायती अंदाज में गुड मॉर्निंग कहते हैं ताकि जरा होश में आ जाए। रेडी 1 2 गुड मॉर्निंग। यस दैट्स वेरी गुड मॉर्निंग। और आज एक बात मैं शेयर करना चाह रहा था कि डेंगू पे पंजाब हुकूमत ने बहुत काम किया है और उसको बहुत कंट्रोल में लेके आए हैं। और इस दफ़ा अगर आप देखें तो जो डेथ टोल है वो उस तरह रेज नहीं हुआ जिस तरह पहले हुआ करता था। एक दफ़ा मैं चाहूँगा कि पंजाब हुकूमत के लिए हम तालियां बजा दें, क्योंकि उसके अलावा मैं चाहूँगा कि उस आवाम के लिए हम ज़रूर तालियां बजाएं, बिकॉज डिसिप्लिन में वो लेके आए हैं अपनी ज़िंदगी को। उन्होंने अपने इलाके में अपने घर में जो सफाई की है और जिस तरह अपनी तर्ज ज़िंदगी को चेंज किया है वो भी काबिल दीद है। मैं उनके लिए भी, क्योंकि सियासतदानों के लिए तो तालियां बजती रहती, लेकिन आवाम के लिए तालियां बजनी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज सही मायनों में जब रूल ऑफ लॉ होता है तो फिर आवाम तक वो जाता है और आवाम से चेंज आता है। उसके अलावा आपने आज अखबार में पढ़ा कि बहुत से हमारे सियासतदान हैं जो ब्यूटिशन की खिदमत हासिल कर रहे हैं। कोई बाल काले करवा रहा है, कोई भवें तराश रहा है, कोई गालें शादाबी करवा रहा है। मेरी ख्वाहिश तो ये थी ये बात सुन के कि काश ये पाकिस्तान को भी इस तरह ही खूबसूरत बनाते जाएं। जहाँ पे इसको खसाब की ज़रूरत है वहाँ लगाया जाए, जहाँ जहाँ से इसको खूबसूरत करने की ज़रूरत है मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा वक्त अपने चेहरे से हटा के पाकिस्तान के चेहरे पे भी डालिए और इसको भी उसी तरह खूबसूरत बनाइए। नहीं तो वो वक्त दूर नहीं जब सर की कालक जो है वो मुंह पे चल जाती है और मतलब बारिश होती है और वो हो जाता है। उसके अलावा मैं आज हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टूडेंट्स के ऊपर, कि स्टूडेंट्स का जो रोल है पाकिस्तान की डेवलपमेंट में, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी में और पाकिस्तान की रगों में जो जोश दौड़ता है वो स्टूडेंट्स का जोश होता है। दुनिया में जब भी कहीं चेंज आया है तो वो हमेशा स्टूडेंट से ही स्टार्ट होता है। एक रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है, एक अग्रेसिव इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स स्टार्ट होती हैं, जिससे एक नई सिमत नज़र आती है, नया रुख नज़र आता है। लेकिन आजकल हमारे यहाँ ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका बहुत इन्फ्लुएंस है स्टूडेंट्स के ऊपर, उनकी आइडियोलॉजी के ऊपर। मुझे ये हमेशा फील होता है कि जैसे जैसे स्टूडेंट्स को एक फ्री माइंड देना चाहिए। स्टूडेंट्स के पास सोचने के लिए हर चीज़ होनी चाहिए, समझने के लिए हर चीज़ होनी चाहिए, डिबेट्स होनी चाहिए, आपस में डायलॉग होने चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए, ताकि ये आगे बढ़ के मुस्तहकम पाकिस्तान के ऊपर काम कर सकें। लेकिन देखिए दिन में जियो में क्या हो रहा है। सेनेट और कौमी असेंबली के इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में शुरू होंगे। वजीर खारजा हिना रबानी खर 2 रोजा दौरे पर आज जर्मनी रवाना होंगी, जहां वो अपने हम मनसब से 2 तरफा दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत करेंगी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का अहम इजलास आज मरी में होगा। रिमशा मसीह केस की समाअत आज इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में PIC लाहौर में जाली अद्वियात की वजह से 90 अफराद की हलाकत के मुकदमे की समाअत की जाएगी। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज का फैसला कुन मैच आज शारजा में खेला जाएगा। दूसरी एशियन स्क्वॉश चैंपियनशिप आज से लाहौर में शुरू होगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची, हैदराबाद, मीरपुर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, हजारा डिवीजन और कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। जी मदिया, क्या हुआ पहले यहाँ पे? शान, यहाँ तो आज ये होने जा रहा है कि आज कौमी असेंबली और जो सेनेट के जो इजलास है वो आज से पार्लियामेंट हाउस में शुरू हो जाएंगे, जिनमें बेसिकली बात की जाएगी कोयटा इशू पे बात की जाएगी, कराची में अमन-ओ-अमान के इशू पर बात की जाएगी। तो मैं तो कहूँगा पहले असेंबलियों के अमन-ओ-अमान पर भी बात होनी चाहिए, बिकॉज जितनी लड़ाई वहाँ पे है वहाँ कहीं और नज़र नहीं आती। अक्सर वहाँ लड़ाइयाँ हो रही होती, तो बड़ी ज़रूरत है पहले अपने आप को खुद एहतसाबी में लाने की और उसके बाद लोगों को
لڑنے سے روکنے کے لیے ہمیں مثال قائم کرنی چاہیے، کیونکہ اسلام میں بھی عمل جو ہے اس پہ بہت زور دیا گیا ہے. ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ عمل ہم کس طرح اپنی زندگی میں لے کے آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ شان حنا ربانی خیر جو ہے وہ جرمنی اپنے ہم منصب سے ملنے جو ہے وہ جرمنی جا رہی ہیں، اور وہ وہاں جا کے ان کو بتائیں گی کہ بجلی کے بل کیسے نہیں دیے جاتے. اور شاید وہ 3-4 طریقے ان کو بتا بھی آئیں کہ کس طرح آپ جب پاور میں ہوتے ہیں تو اپنے جو نجی بل ہوتے ہیں 6-7 کروڑ کے، کیا پتا وہاں سے کوئی اچھے طریقے سن بھی آئے شاید باتیں کلین سیف انرجی شاید وہ سمجھ جائیں اس پہ کیا ہے. تو بل دینے کی اچھی بات ہے، ان کو چاہیے کہ یہ دیکھیں. پھر بھی مدیہ میں کہتا ہوں کہ ایسی باتیں ہونی نہیں چاہیے. یہ جو ہم تو ایک جگہ ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں پہ ہمارا کام ہے کہ ہم جو خرابیاں ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور اپنی بھی خرابیاں خود جو ہیں پوائنٹ آؤٹ کریں. لیکن بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ آپ کا کوئی اس طرح کے کیسز آپ کے اوپر ہوں اور آپ پھر بھی اپنا عہدہ سنبھال رہے ہو، تو اس طرح پھر عوام کے اندر بڑا ایک برا اثر پڑتا ہے. اس سے فیل یہ ہوتا ہے کہ یو کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ. تو یہ اشارے توڑنے سے لے کے اور بل نہ دینے تک جو یہ نا حکم عدولی ہے جو ہم نہیں مانتے، وہ نہیں ہونی چاہیے. احتساب پہ پراپر طریقہ ہونا چاہیے. پہلے آپ احتساب دیں، اس کے بعد پھر اپنی دوسری ڈیوٹیز پہ دوبارہ چلیں. ہاں، مطلب پہلے اپنا یو مسٹ ہیو اے ویری، اگر آپ آج کی نوکری لینے جاتے ہیں، ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی جو سیریز ہوتی ہیں ان کے اندر ایک ایک چیز وہ چیک کرتے ہیں، ایک ایک چیز بات کرتے ہیں. تو ان بیچاروں کو بھی چانس دے دیں کہ ان میں سے کوئی جیل میں رہ کے آیا ہے، ان کو جانے دیں. دن بھر جیو پہ اور کیا ہو رہا تھا؟ شان، نواز شریف کے آج نون لیگ کے اہم اجلاس آج سے مری میں شروع ہو رہے ہیں، جس میں نواز شریف کی زیر صدارت جس میں الیکشنز کی تیاریوں کے حوالے سے بات کی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ اور افتخار صاحب ہمارے ساتھ آج سے پرماننٹ ممبر ہیں، افتخار صاحب. اور میں چاہتا ہوں کہ وہ میں بتاتا چاہوں کہ بیکاز ان سے ان کی ڈسکشن یا ان کے جو ویوز ہیں وہ لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ میں اپنے آڈینس کو بتاتا چلوں. مری میں ان کا ایک بہت اہم اجلاس ہو رہا ہے. مری میں اہم اجلاس ہی ہوتے ہیں سارے. ویسے بھی گرمی کا موسم ہے تو بڑی اچھی بات ہے. گرمی کا بھی موسم مدیہ کہہ رہی ہے اور ویسے بھی ہے. اور ویسے بھی بلندی پہ جا کے کوئی 8-9 ہزار فٹ کی بلندی پہ جا کے عوام کے بارے میں سوچنا جو ہے وہ اچھی بات ہے، بیکاز آپ کا مائنڈ شاید عوام نظر آ رہی ہو بلندی سے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں سوچ بڑی پیور آ جاتی ہے ساری. اچھا ہے کہ عوام جس کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کو بھی مری لے جایا کریں میاں صاحب، تاکہ وہ بھی ساتھ آپ ان کے بارے میں سوچیں اور ہم وہاں انجوائے کر لیں. وہ بھی بہت تو بولا. اور میرے خیال میں بہت ضروری ہے اس بات کو بھی سمجھنا، کیونکہ جس جگہ مسائل ہوتے ہیں، جس جگہ بیکاز لیڈر جو ہے اس کو ہمیشہ ایسی جگہوں پہ نظر آنا چاہیے جہاں پہ عوام پرابلم میں مبتلا ہو، ان کے جو کام ہے یا ان کی آواز ہے وہ عواموں تک پہنچ رہی ہو. تو خاص طور پہ ایسے اس سیٹ اپ میں جو آج سیٹ اپ ہے حکومت کا، اس میں تو ان کو بالکل لبرل بات کرنی چاہیے اور کھڑے ہو کے بات کرنی چاہیے. اور مطلب ہی شوڈ کم آؤٹ ود اے پالیسی. میرے خیال میں عوام کو اپنی پالیسی جو ہے سولوشنز کے اوپر ان کو آنا بہت ضروری ہے. انرجی کرائسس ہے اور بہت سی لا اینڈ آرڈر ہے، سیکیورٹی ہے. میرے خیال میں ہم جو پرانی باتیں ہیں ہم سب پارٹیوں کی سن چکے ہیں. اس وقت کا پاکستان، آج کا جو پاکستان ہے، اس کو کیا کیا مسائل درپیش ہیں، اس کے اوپر یو مسٹ گیو اس سولوشنز. یہ آل پولیٹیکل پارٹیز کے لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں، بیکاز عوام جو ہے اب وہ صرف سولوشنز مانگ رہی ہے اور وہ اس شخص کو ووٹ دے گی جو ان کو سولوشنز مہیا کرے گا، چاہے وہ اکنامک پلان ہو بہتری کی طرف پاکستان کو لے کے جانے کے لیے. اور اس دفعہ جو وعدے اور جو عہد و پیمان جو ہوئے ہیں اگر وہ اس پہ پورے نہ اترے تو یہ قوم اب وہ قوم نہیں رہی، یہ قوم اب کوئی اور سمجھدار ہو چکی ہے. اور اس کے علاوہ شان، آپ کو یاد ہوگا جو لاہور PIC میں جو جعلی ادویات کی وجہ سے 90 افراد جو جاں بحق ہوئے تھے، اس کیس کے مقدمے کی سماعت بھی آج کی جائے گی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ انصاف کا جو مین ایک جزو ہے اسے جلدی سپیڈی ہونا چاہیے. میرے خیال میں انصاف کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. انصاف میں ہمارے ہاں بیکاز اتنے ثبوت ہوتے ہیں یہاں پہ، اتنا جو بھی کرپشن کر رہا ہوتا ہے، جو بھی کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ اتنا ریلیکسڈ ہوتا ہے پاکستان میں، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے بائی دی اینڈ نکل ہی جانا ہے پیسے پوسے دے کے. تو میرے خیال میں یہ ایٹیچیوڈ جو ہے نا اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ تبھی ہوگا جب جو کورٹس ہوں گے وہ سپیڈی جسٹس کی طرف آئیں گے. 3 سال 2 سال 4 سال جو کیس لٹکتے رہتے ہیں ان پہ فیصلے نہیں آتے. میں ایم ناٹ گونا گو ان دی ڈیٹیل کہ کون سے کیس ہیں جو لٹک رہے ہیں، لیکن لا آف ایویڈنس کو بیسکلی اس کو جو انصاف کو اس کو سپیڈی کرنا بہت اہم مسئلہ ہے. اور یہ صرف ایک ایریا میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ لوور کورٹس تک اس کو آنا چاہیے. اور لوور کورٹس میں جو
ہزاروں سینکڑوں کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، اور ایک جو جس سے ہم کہتے ہیں نا ہمیں خود احتسابی پہ بات کرنی ہے کہ ہمیں اپنے ادارے کو بھی بالکل کلین چیک دینی ہے، وہ بہت ضروری ہے. جی شان. اور اب شان اور موسم کا حال بھی تھا کچھ آپ کے پاس؟ موسم اچھا ہے اور میچز بھی آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان آج میچ ہے. آج پاکستان اور آسٹریلیا کا میچ ہے، اور ہم زیادہ بات نہیں کریں گے بیکاز جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہار جاتے ہیں تو ان کو پتہ نہ چلے کہ ہم دوبارہ بات کریں. لیکن میں صرف یہی بار بار ہر بات میں یہی کہتا ہوں کہ پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں جہاں بھی ہوتے ہیں پاکستان میں، اور جب یہ جیتتے ہیں تو ان کو کاندھوں پہ اٹھانا چاہیے، اور جب یہ ہار جائیں تو ان کو گلے سے لگانا چاہیے. ان کے بارے میں ہمارا بہت برا رویہ ہوتا ہے جب یہ ہار کے آتے ہیں، اس سے پھر ان کا بھی ہمارے سے احساس کا جو رشتہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو اوے، ول بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. بیک فرام بریک. اور ہمارے ساتھ جو اس وقت گیسٹ ہیں وہ بہت امپورٹنٹ میرے نظر میں لوگ، میں ان کو اس لیے کہتا ہوں بیکاز آگے جا کے انہوں نے جو مین سٹریم پالیٹکس ہے اس میں اپنا رول ادا کریں گے. اس کے علاوہ پاکستان کو مستحکم بنانے میں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، بیکاز اسٹوڈنٹس انٹلیکٹ اور پاور اور پیشن اکٹھا جب ہوتا ہے تو وہ بہتری کی طرف جانا چاہیے. لیکن مجھے فیل یہ بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ کہ بہت دکھ کی بات یہ بھی ہے کہ ہم پولیٹیکلی اتنا انکلائنڈ ہو گئے ہیں ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی پہ یا سوچ پہ کہ ہم نے جو قائد اعظم کا پاکستان ہے یا ایک لارجر پکچر جو ہے پاکستان کو مستحکم بنانے میں، اس میں یوتھ کا بہت بڑا رول ہے. اگر آپ اس دور میں بھی دیکھیں تو تحریک پاکستان جب چل رہی تھی تو اس کے بیچ میں بھی بہت سے اسٹوڈنٹس جو قائد اعظم نے جب یونیورسٹیز میں جا کے خطاب کیا تھا، کالجز میں جا کے خطاب کیا تھا، اس میں بھی آ کے انہوں نے اسٹوڈنٹس کا بہت اہم رول کہا تھا. اور آج کے پاکستان میں بھی اسٹوڈنٹس کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہے، بیکاز ان کو ایک ون یونٹ کی طرح کام کرنا ہے. اگر یہ ون یونٹ کی طرح کام نہیں کریں گے تو ان کی جو فورس ہے، جو 5 انگلیوں کا ایک اکٹھا کرے تو ان کو پنچ بنتا ہے، اور اگر کھول دیں تو وہ صرف ہاتھ ہے، اور وہ بھی پھیلا ہوا ہاتھ. تو اس میں ساری زندگی جو ہے ہم اسی چکر میں نہ رہیں، کیونکہ یہی یوتھ ہمیں لیڈ کرے گی آگے ایک نئے پاکستان میں. ہمارے ساتھ زبیر صفدر صاحب ہیں جو ناظم اعلیٰ ہیں اسلامی جمعیت پاکستان، اور ہمارے ساتھ فرق حبیب صاحب ہیں جو سینٹرل پریزیڈنٹ ہیں انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن. سر کیسے ہیں؟ آپ کو میں دونوں کو ویلکم کرنا چاہوں گا پہلے، بیکاز بہت میری جو ایک تو میرا حصہ زندگی کا جو تھا وہ امریکہ میں بہت گزرا، تو میرا جو پاکستان کا جو ایک کالج کا کلچر ہے، یونیورسٹی کا کلچر ہے، اس پہ انفو میری بہت کم تھی. لیکن جب میں اس جگہ پہ آیا اور میں نے اس پہ بہت سی ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا میں اس میں بہت سی چیزیں نکلیں، لیکن میرا جو پلیٹ فارم ہے میں وہاں پہ ہوپ، آپٹمزم اور ترقی کی طرف جو چیز راہ گامزن ہے اس طرف جانا چاہتا ہوں. میں اس جو ہمارے ہاں آج کل ٹاک شوز کا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بلا کے اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں آپ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. تو ہمیں لڑائی نہیں کروانی، نہ ہمیں پیار سے صرف ایک اس پراسپرس روڈ کو ڈھونڈنا ہے جس میں آپ لوگوں کا بہت اہم رول ہے. مطلب یہ آج کی سیاستدان آپ نے دیکھا ہی ہے، اس میں وہ سارے اپنی سب نے بیوٹیشین سے رابطہ کیا ہے، اپنے آپ کو خوبصورت کروا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں. ہمارے بارے میں کوئی ایسا سچ کوئی سوچ نہیں رہا ہے. میں پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی تنظیم جو ہے ابھی کچھ ہی عرصہ قبل جو ہے وہ قیام ہوا ہے اس کا، تو کیا آپ نے کیا نمایاں کامیابیاں جو ہیں وہ؟ بیسیکلی جی ہماری جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن، اس کا فارمیشن جو ہے وہ چیف جسٹس کی جو موومنٹ چل رہی تھی، عدلیہ رہائی موومنٹ، اس کے دوران ہوا. جب نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مشرف کی ایمرجنسی کے خلاف کہ جب رول آف لا کو جو ہے وہ اس کو قابو کرنے کی کوشش کی گئی، ججز کو ڈیٹین کیا گیا، اور تمام جو اس میں فیصلہ جو ہے یہ اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے یا پارٹی کے لیڈر کا؟ بیسیکلی فیصلہ اسٹوڈنٹس کا تھا. مجھے یہ تو انصاف کے لیے تو آپ نکلے، بڑا اچھا ہوا. لوڈ شیڈنگ کے لیے کبھی نکلے آپ؟ بالکل نکلے. لوڈ شیڈنگ سے تو سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس افیکٹ ہو رہے ہیں. نہیں، لیکن وہ کسی جلسے میں آئے آپ یا اس کے علاوہ آپ ہوتا؟ ہم نے پروسیشنز میں بھی پارٹیسپیٹ کیا، ہم نے پبلک فورمز میں بھی. آپ کے پاس تو یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں، علم کا گہوارہ ہے، اس میں ایک سولوشنز کیا ہیں؟ مطلب کس طرح آپ نے ایسا کوئی کلین انرجی، سیف انرجی کے اوپر ڈیبیٹس
سولوشنز بیسیکلی ہم نے جو پریزنٹ کیے ہیں وہ سولوشنز ہماری جو ہے وہ مین پارٹی کی طرف سے بھی انرجی پالیسی ہماری پارٹی کی آئی، جس کے پارٹی تو عمران خان جس کے اندر بیسیکلی وہاں سے ہی ہمیں جو ہے وہ میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ پولیٹیکلی آپ لوگ کیوں کسی سے ایسوسیٹ ہوتے ہیں؟ اچھی بات تو میاں صاحب بھی کر سکتے ہیں. بیسیکلی تو اچھی بات تو کوئی بھی کرے جی وہاں سے لے لینی چاہیے، لیکن آپ ان کو سپورٹ نہیں کریں گے اس پہ. اصل چیز یہ سپورٹ بھی کریں گے، اچھی بات یعنی آپ نون لیگ کے جلسے میں جائیں گے اگر آپ اچھی بات پہ سپورٹ بھی کریں گے، اچھے کام کریں گے، سپورٹ یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی اسپرٹ ہے کہ اگر آپ میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی سوچ بھی یہ ہونی چاہیے، آپ کو جو ہے وہ پیسیمیٹرک نہیں ہونا چاہیے، آپ کو پرویکٹیو سوچ ہونی چاہیے آپ کی. اور اسی طرح ہم لوگوں نے مختلف جو ہے وہ فورمز کیے ہیں، اس کے اوپر اویئرنیس پروگرامز کیے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ انرجی کا جو مسئلہ ہے پاکستان کا، یہ سب سے بڑا جو ہے وہ سب لوگ اس سے افیکٹ ہیں. ہماری جو اکانومی ہے وہ تباہ ہو کے رہ گئی، اور اکانومی کے ساتھ سب چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں. آج ہمارے پاس ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جو ہیں جو ڈائریکٹلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، آج ان کے پاس جو ہے وہ فنڈز نہیں ہیں. وہ فنڈز کہاں سے آئیں گے جب ہماری اکانومی لیکن آپ بہتر نے ہوگی؟ خود ایسا کیسے پروٹیسٹ ریکارڈ کرا ہے کہ آپ کو بعد میں دیکھیں کہ آپ کو کوئی فائدہ بھی ہو، کہ آپ لوگوں نے کوئی بات کو احتجاج کیا ہو تو اس کا پھر آپ نے دیکھا ہو کہ ہاں جی کوئی نتیجہ بھی سامنے آیا ہے؟ دیکھیں جی، نتیجہ تو اس سینس میں نظر آتا ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس کے طور پہ. ادروائز جو ہے وہ ہماری اگر گورنمنٹ کی طرف پہ دیکھیں تو گورنمنٹ پہ جو ہے وہ پروٹیسٹ کا، احتجاجوں کا کوئی اثر نہیں ہے. گورنمنٹ تو جو ہے وہ اپنی اسی لو کی طرف چل رہی ہے، ڈیٹس پہ ڈیٹس دیتے ہیں کہ آج لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، کل ہو جائے گی. لیکن یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنا. آپ اگر جو ہے وہ ٹرو پروفیشنلز کو لے آئیں ٹاپ پر اور جو ہے اپنے لینڈ لاسز ہیں ان کو کور اپ کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں ہمارے سسٹم میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈ کو پورا کر سکتے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے وہ انرجی کے اندر ہم لوگ دنیا کی سب سے مہنگا ترین جو ہے وہ ریسورس یوز کر رہے ہیں، فرنس آئل، اور وہ بھی امپورٹڈ ہے. امپورٹ کریں گے تو ہمارا جو ہے وہ ڈالر پہ ہمیں پیمنٹس کرنی پڑتی ہیں، اور ڈالر کا ریٹ روپے کے مقابلے میں اوپر جاتا جا رہا ہے دن بدن. تو اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ آلٹرنیٹ ریسورسز موجود ہیں. اگر ہم اس کی طرف دیکھیں تو ہم تو یہی کوشش کر رہے ہیں کہ مل کے ہم نوجوانوں کو بھی اویئرنیس دیں اور اس سوچ کی طرف چلیں اور اس پارٹی کو سپورٹ کریں جو اس ٹائم جو ہے وہ چینج کی پارٹی ہے. وہ نہیں کہ جو صرف باتیں کر رہے ہیں اور عمل کچھ نہیں کر رہے. یعنی آپ پارٹی کو سپورٹ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں پارٹی کے ساتھ؟ بیسیکلی ہم ایک آئیڈیالوجی کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو ٹھیک. قائد اور اعظم جو کی وہ آئیڈیالوجی جو قائد اعظم نے دی تھی ہمیں. لیکن خان صاحب کی اور قائد اعظم کی ایک جیسی آئیڈیالوجی؟ خان صاحب کی اور قائد اعظم کی آئیڈیالوجی جو ہے اس میں ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا. اچھا نظر نہیں آتا. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ نوجوانوں کو جو ہے وہ خان صاحب میں ہوپ نظر آ رہی ہے. اس میں ضرور میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا بیکاز ابھی مجھے جو اچھی جسچر آپ کا لگا وہ یہ لگا کہ اگر میاں صاحب بھی کوئی اچھی بات کرتے ہیں، نون لیگ بھی کوئی اچھی بات کرتی، تو آپ کی جو فیڈریشن ہے وہ جائے گی ان کے جلسے میں اور جا کے کھڑی ہوگی. آپ جو انہوں نے لوڈ شیڈنگ پہ کیا تھا انہوں نے، کوئی اچھا کام جب کرے گا ٹھیک چاہے وہ کوئی اور پارٹی کا ہو، وہ ہمارے پاس تو اپنا پلیٹ فارم موجود ہے. ہم تو اپنے پلیٹ فارم سے بھی جو ہے وہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں اس کے اوپر. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی پارٹی کوئی اچھا قدم اٹھاتی ہے جس سے عوام کا فائدہ ہے، جو بظاہر نظر نہیں آتا، مثلا اگر آپ میاں صاحب کی بات کریں تو 60% پنجاب پہ پاکستان میں میاں صاحب حکومت کر رہے ہیں. ان کے پاس جو ہے وہ 18th امینڈمنٹ کے اندر جہاں پر انہوں نے اتنی کاروائیاں کی ہیں کہ تیسری بار جو ہے وہ پرائم منسٹر کی شک بھی رکھ لی ہے انہوں نے اس کے اندر. تو وہ جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اپنے صوبے کے اندر جو ہے وہ انرجی کے مختلف جو ہے نئے پروجیکٹس شروع کریں. نہیں میں ایسے بات آپ سے کروں گا کیونکہ انرجی کے سولوشنز تو خان صاحب وہاں پر پھر اختلافات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں ان چیزوں کے اوپر کہ ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ نوجوانوں کو جو ہے وہ کوئی درست سمت میں نظر نہیں آتی. تو خان صاحب کی ڈائریکشن آپ کو نظر آتی؟ خان صاحب کی بالکل اوبویسلی ڈائریکشن جو ہے بڑی اچھی بات ہے، آپ کو ہونی چاہیے بیکاز آپ کو سمجھنا چاہیے اس بات کو. میں نے پھر بار بار یہی کہتا ہوں، لیکن میرا صرف یہی اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کو ڈائریکٹلی پولیٹیکل پارٹی سے انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے اور آپ کو اپنی ایک پارٹی بنانی چاہیے جو آپ اسٹوڈنٹس کی پارٹی ہونی چاہیے. اور بڑا اسٹوڈنٹ ہے جس نے کسی کو ووٹ ڈالنا ہے اور پھر انتظار کرنا ہے کہ ملک ٹھیک ہو. تو اتنی اچھی آپ کی سوچ ہے، آپ کو خود لیڈر ہونا چاہیے. آپ دیکھیے کہ آپ کو نوجوانوں کی آنے والے الیکشن کے اندر ریپرزنٹیشن نظر آئے گی، نمائندگی، بھرپور نمائندگی نظر بالکل آئے گی. بالکل. اور یہ میں بلکہ آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ نوجوانوں کو جو ہے وہ آگے آنا ہوگا. نوجوان آگے آ چکے ہیں، ہم اور آپ ہی جو ہے اس ملک کا فیوچر ہے اور آگے آ جاتے ہیں، اگر کوئی لیفٹ نہیں کوئی کراتے ہی ہے. بالکل اچھی بات ہے. دے آر لیڈرز، اسٹوڈنٹس فیڈریشنز جو میں آپ کی بات پہ آتا ہوں. میں پہلے زبیر صاحب سے تھوڑی بات کرنا چاہوں گا. زبیر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں. بہت ہی اچھی جو بات ہے جماعت کی کہ ان کا جو گرومنگ ہے یہ ان کی بہت اعلیٰ ہوتی ہے. احسن اقبال صاحب سے میری ملاقات ہوئی، بڑی اچھی ان کی گفتگو اور انٹلیکچوئل سوچ ان کی. مجھے اچھی بات ان کی یہ لگی کہ کوئی ایک ایسا منظم ادارہ جہاں ٹرین کیا جاتا ہے کسی کو اور اس کو ٹرین کیا جاتا ہے ایک آگے ملک کو چلانے کے لیے یا اس کے ایک حصہ بننے کے لیے.
बहुत अरसा हो गया है कि मैं उस तरफ मैं फिर कहूँगा कि हमें पास बहुत सी रिसर्च आई कि जी उस पर आप ये चेक करें जी असला है जी फिल्म, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता बिकॉज मेरा जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि एक पाकिस्तानी मुसलमान मेरा जो भाई है उसको मैं एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाऊं और पॉजिटिविटी उसके अंदर से देखूं। तो मुझे जो खूबसूरत बात लगती है क्योंकि जमात इस्लामी से और बहुत से बड़े बड़े अच्छे हमारे जो आज सियासत में सर्व कर रहे हैं लोग, वो भी उनका भी ताल्लुक जमात इस्लामी से था और वो एक ट्रेंड होकर एक मुल्क के अंदर एक प्रोसेस को चला रहे हैं। आप काफ़ी अरसे से ऐसा सिलसिला जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, क्या वजह है? आपको लगता है कि अब जो लीडर्स हैं या जो लड़के हैं जो बच्चे हैं जो कल को लीडर्स बनेंगे वो अब इनका सिलसिला कम हो गया है आना का, क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें तो खैर कोई शक नहीं है कि इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान के लिए लीडरशिप प्रोवाइड करने में एक नर्सरी का रोल प्ले करती रही है और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा है इस्लामी जमीयत तलबा का कि जमीयत ने पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर या कॉलेजेस लेवल पर 80s में 70s में या 60s में जितने भी यूनियन के इलेक्शंस होते रहे हैं एक अच्छे अंदाज में कामयाबी हासिल की और एक ऐसा दौर था कि जिसमें हर स्टूडेंट जो भी पॉजिटिव सोचता था, पाकिस्तान के बारे में सोचता था, वो इस्लामी जमीयत तलबा के साथ मुंसलिक रहा है। लेकिन 84 में पाकिस्तान में जब यूनियंस के ऊपर बैन लगा है तो पाकिस्तान में लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो। आप अच्छे जजेस भी तैयार करते हैं, आप पॉलिटिशियंस भी तैयार करते हैं, डॉक्टर्स भी तैयार करते हैं, इंजीनियर्स भी और सिविल सर्विसेज के अंदर भी लोग भेजते हैं। हमारे यहाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ इतना बन गया है कि ये जस्ट एक पॉलिटिशियन तैयार करते हैं, उसको पार्लियामेंट में भेजते हैं एंड देन ही बिकम अ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। तो लेकिन हकीकत यह है कि स्टूडेंट यूनियन का जो प्लेटफॉर्म था उसने पाकिस्तान के लिए हर डिसिप्लिन के अंदर जो है वो बहुत अच्छे लोगों को तैयार किया। लेकिन पिछले 26-27 सालों से जब से इस प्लेटफॉर्म पर बैन लगा है तो हम देखते हैं कि तालीमी इदारों के अंदर जो है वो कोई ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटी नहीं हो रही जिसकी वजह से हम स्टूडेंट्स को किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा कर लें। लेकिन इस्लामी जमीयत तलबा ने अपनी तंजीम की हैसियत में पूरी कोशिश की है कि वो यूनियन एक्टिविटीज़ को जारी रखे और आज अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम चीज़ों के बावजूद, पाबंदियों के बावजूद जमीयत जो है वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी और कॉलेजेस के अंदर भी अच्छे लोगों को तैयार कर रही है। और इस वक्त बहुत सारे ऐसे तलबा कि जो पिछले 10-15 सालों में इस्लामी जमीयत तलबा के साथ वाबस्ता रहे हैं, आज सिविल सर्विसेज के अंदर भी, पॉलिटिक्स के अंदर भी, बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जो है वो आज भी यूनियन पर पाबंदी के बावजूद अच्छे नजर आ रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक।